अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बातें मुलाकातें के एक खुसूसी तौर पे मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर मुबशरा तुफ़ैल एज़ ए फ़ैकल्टी मेंबर काम कर रही हूँ उलमा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में, और इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक उस्ताद की प्रोफ़ेशनल जर्नी के हवाले से। नाज़रीन, उस्ताद एक बहुत ही मोतबर प्रोफ़ेशन है, और जब हम बात करते हैं एक उस्ताद जो है वो ज़हनों की परवरिश करता है, एक कौम के मुस्तक़बिल को रास्ता दिखाता है, उसके लिए एक नशोनुमा का एक ज़रिया बनता है। तो आज एक ऐसे ही बहुत ही मोतबर उस्ताद के साथ आज हम इस प्रोग्राम को मुनक़िद करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अज़हर मुमताज़ सादी साहब से, जो कि फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन उलमा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी एक तवील ख़िदमात के बाद आज अपनी मुलाज़मत से बाइज़्ज़त तरीके से सुबकदोश हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। तो सर, हमने ये प्रोग्राम इसलिए अरेंज किया है ताकि हम आपसे थोड़ा सा आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसके बारे में हम बात कर सकें, एक ओवरव्यू ले सकें। आपकी जो तदरीस के हवाले से पिछली 40 साल खिदमात हैं उनको हम छोटे से प्रोग्राम में समो सकें। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा अपनी तालीमी पस मंज़र के हवाले से कि आप ने कहाँ से अपनी तालीम हासिल की, कौन कौन से इदारों से पढ़ा, तो वो थोड़ा सा मुख्तसर से हमें बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट से है। वहाँ एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है, 51P गांव है। वहीं से मेरी इब्तदाई तालीम हुई, और फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर एजुकेशन किया। उसके बाद साथ जॉब भी चल रही थी, तो उसके बाद PhD मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में HEC के स्कॉलरशिप पे मुकम्मल की। तो अब मैं जॉब के बारे में बताऊं तो जिस स्कूल से मैं पढ़ा था 51P हाई स्कूल, वहीं पे मैं बतौर PTC टीचर अप्रैल 1985 में, आज से कुछ 40 साल पहले ज्वाइन किया था बतौर PTC टीचर मैंने। और फिर मैं साइंस टीचर वहीं 1 साल के बाद प्रमोट हो गया था ऑन बीइंग BSc, और उसके बाद मैं हेड मास्टर बना। और इस दौरान सर्विस चल रही थी, तो मेरा PhD में स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ। मैं लाहौर आ गया, PhD कर रहे थे, तो फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट में ग्रेड 18 के लिए अप्लाई किया। डायरेक्ट सेलेक्ट हुए FPSC के ज़रिए। मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल आ गया, फिर यहाँ प्रिंसिपल बन गया। इस दौरान में मेरी PhD भी मुकम्मल हो गई। तो 2011 में PhD मुकम्मल करने के बाद मैंने स्कूल साइड को, वो कॉलेज था जिसका मैं प्रिंसिपल था, उसे क्विट किया और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हो गया। वहाँ मैंने कोई 4.5 साल 5 साल काम किया TTS पे। और उसके बाद उलमा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी, चूँकि मेरे अपने शहर में थी, मेरी रहायश इस्लामाबाद में थी, तो यहाँ मुझे बतौर रेगुलर फैकल्टी के अपॉइंट किया गया और मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तो वो मेरा एक सफ़र था जो शिफ्टिंग थी रेगुलर यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में। तो मेरे लिए ये एक नया हॉरिज़ॉन था, बिल्कुल टोटली चेंज माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने 10 साल सर्विस मुकम्मल की है, और अब मई 25 में मेरी यानी कल छुट्टी है। वैसे आज लास्ट वर्किंग डे है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 40 साल 27 दिन की सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो गया हूँ। माशाल्लाह सर, ये एक बहुत लंबा सफ़र है और बहुत एक बाइज़्ज़त प्रोफेशन के अंदर आप एक इतने अच्छे तरीके से आप रिटायर हो रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है ये एक अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए डेफ़िनेटली, और ये एक बहुत खुशी का मौका है। सर, अगर आप अपने इन 40 सालों को देखते हैं तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा? वैसे ये बहुत मुश्किल है एक जुमले में बताना, लेकिन अगर चंद जुमलों में आप इसको समराइज़ करना चाहें। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अपनी कहानी ये सुनाता होता हूँ कि मैंने PTC टीचर से शुरू किया और यूनिवर्सिटी में पहुँच गया। और बहुत से मेरे साथी जो मेरे साथ उसी दिन उसी आर्डर में, उनका नाम भी था, वो अभी भी वहाँ बतौर टीचर काम कर रहे हैं, SST या साइंस, या रिटायर होने वाले होंगे। लेकिन उन्होंने कोई तालीमी सफ़र नहीं किया, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और
اس وجہ سے وہ وہیں کے وہیں رکے رہے. میں ان کے ساتھ ہی اسی کوالیفیکیشن سے بھرتی ہوا تھا، لیکن میں رکا نہیں. جب موقع ملا میں نے اپنی کوالیفیکیشن کو بڑھایا اور آگے داخلہ لے کے، چھٹی لے کے، وداؤٹ پے چھٹی لے کے بھی، مشکل حالات میں بھی میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی. اور آخر کار مجھے ایک موقع مل گیا کہ گورنمنٹ کا مجھے اسکالرشپ ملا اور میں پی ایچ ڈی میں چلا گیا. تو وہاں سے ایک دم ساری سینیریو جو ہے وہ چینج ہو گیا. تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں یہ کہ بھی آپ اپنی تعلیم کو بڑھاتے رہیں. اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو ہے ہی ہم جیسے لوگوں کے لیے. گو کہ میری تعلیم یونیورسٹی سے نہیں ہوئی، لیکن یہ وہ خواہش پوری کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے فل مواقع فراہم کرتی ہے کہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک آپ جس لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کو کہیں داخلہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آئیں. یہ آپ کو کھلے باہوں سے قبول کرتی ہے اور بڑی گرم جوشی سے آپ کو تعلیمی سفر میں جاری رکھتی ہے. اور لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلیمی سفر یہاں سے جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ تعلیمی سفر میرے لیے مشکل نہیں تھا. منزل پہ پہنچ کے کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، وقتی اس وقت لگتا ہے، کٹھن لگتا ہے، لیکن بہت خوشگوار سفر تھا. اور جوں میری تعلیم بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مجھے ترقی بھی دیتے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ قدرت نے بہت اچھا سلوک کیا اس زندگی میں. اور اگر میں فرض کرو آج دوبارہ اسٹوڈنٹ بن جاؤں تو میرا دل کرے گا میں یہی راستہ گزرتے ہوئے پھر یہاں آ جاؤں. بطور ٹیچر ہی میں دوبارہ زندگی گزارنا بھی چاہوں گا. تو یہ مجھے میری زندگی کا نچوڑ تو میرے خیال میں تو یہی ہے. اور آج میں ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہوں تو میں انتہائی مطمئن ہوں، انتہائی خوش ہوں، پرسکون ہوں کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے جو میرے ذمہ کام تھا وہ میں کرتا رہا. اور آج مجھے کسی قسم کی کوئی پچھتاوا، کوئی ریگریٹ، کوئی پریشانی، کوئی سوچ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا، یہاں میں نے ڈنڈی ماری، یہ میں نے نہیں کیا. تو میں بہت مطمئن ہوں اور خوش ہوں الحمدللہ، اور یونیورسٹی کے لیے دعا گو ہوں. اچھی بات ہے سر، بہت شکریہ. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کا کوئی بھی ان 40 سالوں میں کوئی ایسا یادگار لمحہ ہو، کوئی ایسا یادگار واقعہ ہو جو آج بھی آپ یاد کرتے ہو، کوئی ایسا خوشگوار واقعہ؟ یادگار، خوشگوار بھی ہے اور یادگار بھی ہے. وہ ایک بندے کا مجھ پہ احسان ہے. اچھا. وہ احسان یہ ہے کہ جب میں نے بی ایس سی مکمل کیا تو مجھے شیخ زائد ہاسپٹل رحیم یار خان میں بلڈ بینک انچارج کی جاب مل گئی. میں سلیکٹ ہو گیا اور مجھے لیٹر دے دیا گیا کہ میں ٹریننگ کر کے آؤں. میں نے اس بلڈ بینک کا جو سابقہ انچارج تھا، جو ریٹائر ہو رہا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ ٹریننگ کہاں ہوگی. تو انہوں نے ایک لفظ بولا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، شیخ صاحب تھے وہ. شیخ صاحب نے کہا کہ یار آپ کو کوئی اور جاب نہیں ملی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہاں آپ تو 9ویں گریڈ میں بیٹھے رہو گے، تو اگر کوئی اور جاب ہے تو آپ پڑھ لیں گے، ترقی ہو جائے گی. میں نے کہا میرا آج انٹرویو ہے پی ٹی سی ٹیچر کے لیے. تو انہوں نے کہا بھاگو یار انٹرویو دو. میں فوراً وہاں سے اٹھا اور انٹرویو دینے پہنچ گیا. وہاں میری پی ٹی سی میں ٹیچر کے طور پہ سلیکشن ہو گئی اور میں اس راستے پہ نکل آیا. میں آج بھی انہیں دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے میرا کانٹا ٹرین کا چینج کر دیتے ہیں نا، راستہ انہوں نے میرا چینج کر دیا اور مجھے اس راستے پہ چڑھایا. اور ساتھ یہ بات کہی تھی کہ آپ وہ ٹیچنگ میں پڑھنے کا موقع ملے گا، آپ پڑھ لیں گے اور آگے نکل جائیں گے، یہاں موقع نہیں ہے. تو وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. میں اس بندے کو بہت دعائیں دیتا ہوں جہاں بھی ہو وہ. صحیح، اچھی بات ہے. اچھا سر، کوئی ایسا موقع آیا ہو آپ کی زندگی میں جب آپ بہت مایوس ہوئے ہوں؟ کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، تو اس سفر میں، تدریسی سفر میں کوئی ایسا موقع آیا ہو کیا؟ ایسا کوئی موقع سچ نہیں ہے اچھا کہ مجھے مایوسی ہوئی ہو. اچھا. ہاں، بندہ اپنے سسٹم کو دیکھتا ہے، کمزوریاں دیکھتا ہے، بطور ٹیچر ریفلیکشن کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے. اب تو دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، آپ بیرونی دنیا کو یہاں بیٹھے دیکھتے ہیں. تو وہ مایوسی نہیں، خواہش کہہ لیں کہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے اندر ابھی بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے، ہمیں بہت امپروو کرنا ہے. وہ اپنے میرا چونکہ ایجوکیشن سسٹم سے تعلق ہے، تو میرا تو یہ جو امپرومنٹ میں کہہ رہا ہوں یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہی ہے کہ ایجوکیشن میں امپرومنٹس آنی چاہیے. اور یہ یونیورسٹی جس سے میں ریٹائر ہو رہا ہوں،
یہ یونیورسٹی دن رات اس امپرومنٹ میں لگی ہوئی ہے. بالکل مزے کی بات یہ ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ آپ نے 10 سال جو ہے وہ اس یونیورسٹی میں سرو کیے ہیں, تو ان 10 سالوں میں آپ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں ہمارے اس فاصلاتی نظام تعلیم میں؟ ٹیکنالوجی نے کیسے اس کو افیکٹ کیا ہے, تھوڑا سا اس کو دیکھیں. پہلے جو میں فرق بیان کروں جی جی کہ جب میں آیا تھا اس وقت ابھی اس کا سابقہ دور چل رہا تھا. سابقہ دور میں آپ سے کہتا ہوں اولڈ سسٹم کہہ لیں. اولڈ سسٹم میں تھا کہ پرنٹ میڈیا کا کام تھا, کورسپونڈنس تھی, خط و کتابت کے ذریعے تعلیم جاتی تھی. کتابیں ہم بھیج دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو, وہ اسائنمنٹ لکھ کے ہاتھ سے ٹیچرز کو بھیجتے تھے اور پھر امتحان ہوتا تھا. پھر وقت آیا کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف یونیورسٹی چلی گئی. کووڈ-19 سے ہم تقریباً اس طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے, ڈیجیٹلائزیشن. اور اس یونیورسٹی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں سب سے پہلے ڈیجیٹلائز ہوئی. تو ابتدا میں وہ مشکل دور تھا, لیکن اب وہ سب لوگ سیکھ چکے ہیں, تو اب وہ سب سے زیادہ فائدہ مند دور لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی, اب آن لائن لرننگ آ گئی, آن لائن کلاس ہو گئی, اور انٹریکشن ایٹ دا اسپاٹ آپ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کر سکتے تھے. اس کے مقابلے میں پچھلے دور میں ٹیچر کو اور اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون ٹیچر ہے کون اسٹوڈنٹ, نام جانتے تھے ایک دوسرے کا بس, صحیح, اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی, لکھا پڑھا جو آ جاتا تھا اس پہ نمبر لگتے تھے. اب ڈسکشن ہوتی ہے, ہم کلاسز لیتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, ویڈیو کلاس, اپنا کیمرہ آن کریں تو ساری کلاس پورے پاکستان میں بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, یہ ہمارا ٹیچر ہے, یہ کہہ رہا ہے, اور وہ انٹریکشن فیس ٹو فیس والا اس میں یہ سب سے بڑی تبدیلی آ گئی. پھر یہ کہ اس میں ریئل ٹائم لرننگ ہو گئی, لوگوں کو بہت ایزی ہو گیا. ایک اور بھی کہ ریگولر یونیورسٹیز میں اگر کوئی جاتے ہیں اسٹوڈنٹس تو وہ اتنی کاسٹ افیکٹو نہیں ہے جتنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. تو یہ چینجز میرے سامنے آئی ہیں. تو اب کوئی بندہ کہیں بھی بیٹھا ہے وہ تھوڑی فیس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرامز میں آ سکتا ہے باقی یونیورسٹی کے مقابلے میں, اور اسے یہاں فیس ٹو فیس والا ٹیسٹ ملے گا جیسے کلاس روم میں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو. یہ ڈیجیٹلائزیشن نے, یونیورسٹی نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلے کی نسبت ٹیچرز کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں, ان کے لیے کاسٹ افیکٹونیس ہو گئی ہے, اور وہ اپنی مرضی سے پرسنلائزڈ لرننگ کر سکتے ہیں جب جہاں جس وقت ان کو ٹائم ملے. اب تو یونیورسٹی نے ریکارڈنگز بھی رکھنا شروع کر دی ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ آدھی رات کو اپنے کام سے فارغ ہوا تو وہ بیٹھ کے اپنی تعلیمی پیاس جو ہے بجھا سکتا ہے. تو میرے دیکھتے دیکھتے یہ پرنٹ میڈیا سے, بک سے اور کتاب سے اور لیٹر سے اور ڈاک خانے سے نکل کے آن لائن انٹرنیٹ پہ اور اس چیز پہ آ گئی, اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے بالکل قریب, یعنی جو کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول کریٹ ہو گیا, اور بہت تھوڑے پیسوں میں ہو گیا. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یونیورسٹی کا تو خرچہ ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے انہیں اتنی فیس نہیں دینی پڑتی, گھر سے نکل کے ہاسٹلز میں جا کے رہنا نہیں پڑتا دوسری یونیورسٹیز میں جیسے ہوتا ہے. تو وہ اپنے گھر میں, اپنے بیڈ روم میں, اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور الحمدللہ. صحیح. سر ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ جو ڈسٹینس لرننگ ہے اس نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہے, ریئل ٹائم انٹریکشن ہو رہا ہے, ورچوئل پلیٹ فارمز کے تھرو ہم کلاس میں بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے پہلے ممکن نہیں تھا. تو یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں جو کہ, اور اسپیشلی اے سنکرونس موڈ میں جو ہم نے ریکارڈنگز وغیرہ رکھنی شروع کی ہیں وہ بھی, تو یہ تو اس کے بہت سارے فائدے ہو گئے. آپ کے خیال میں ایسی کون سی 2-3 مین جو ہے وہ اصلاحات ہیں جو ہمیں اپنے سسٹم میں ابھی کرنی چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, ہوں گی انشاءاللہ, لیکن جو نیڈ ہے کہ ایک تو ہمارا جو آن لائن انفراسٹرکچر ہے اس میں مزید گنجائش موجود ہے. پھر یہ کہ اس آن لائن انفراسٹرکچر میں جو ہے نیٹ کی کنیکٹیویٹی کے پرابلمز ہیں, اور انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے. ہمارا چونکہ سارا سسٹم انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو بعض اوقات ایسے اسٹوڈنٹس جن کا تعلق دور دراز علاقوں سے ہے, وہاں بائی میل ڈاک تو جا سکتی ہے, انٹرنیٹ وہاں موجود نہیں ہے یا سگنل نہیں آتے, کوئی کسی کا بوسٹر نہیں ہے کسی کمپنی کا, تو ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. تو میرا دل یہ کرتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو
کہ جب ہم سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو ہم جب ان سے فیس لیتے ہیں تھوڑے سے کوئی جائز سے پیسے لے کے ان کو انٹرنیٹ کی کوئی فیسلٹی، کوئی ایسا سسٹم، کوئی یو ایس بی کارڈ، کوئی جیسے ورچوئل یونیورسٹی میں وہ سارا ایک کارڈ پہ دے دیتے ہیں، تو اس سے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم جو ہے وہ حل ہو. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ابھی پورے پاکستان میں ہر جگہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ایک جیسی نہیں ہے، اور جہاں موجود ہے اس کے سگنلز اور اس کی پاور ایک جیسی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ جو ہے وہ نئے سینیریو اور نئی ضرورت کے مطابق ضروری ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. جس وقت یہ ڈیجیٹلائزیشن شروع ہوئی تھی، ایمانداری سے بتاؤں تو ہمیں خود ایل ایم ایس سسٹم اتنا سمجھ نہیں آتا تھا، تو ہمیں بار بار کمپیوٹر ماہرین کو، آئی سی ٹی والوں کو، آئی ای ٹی والوں کو بلا کے ان سے سمجھنے کی ضرورت تھی. اب ماشاءاللہ ہم یہ سارا سیکھ چکے ہیں. اس وقت ہم سٹوڈنٹ کا ایک پاس ورڈ بھول جاتا تھا تو ہمیں فون کرنے پڑتے تھے کہ جی اس کا پاس ورڈ چینج کر دیں، فلاں کر دیں، اور 2 دن گزر جاتے تھے. اب ہمیں یہ فیسلٹی ہے کہ جو ٹیچر ہے، کوآرڈینیٹر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا یا اپنے آر پی کا پاس ورڈ خود چینج کر کے اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اب تو میں نے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ یا آر پی کو بھی دے دیا ہے یہ حق کہ وہ اپنا پاس ورڈ چینج کر کے بدل لے، اور اس کو کہتے ہیں کہ بدلتا رہے اپنے سیکیورٹی کے لحاظ سے. تو یہ کچھ مسائل تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو رہے ہیں. تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اویلیبلٹی، کنیکٹیوٹی اور ٹریننگ جو ہے ٹیچرز کی. سر یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، داخلہ لیتے ہیں بی ایڈ میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، یہ بھی درس و تدریس کے ساتھ پھر وابستہ ہوتے ہیں کسی ادارے میں. تو ایز اے جنرل پاپولیشن جو ہمارے نئے اساتذہ آ رہے ہیں، چاہے اسکول میں ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ کیا مشورہ دینا ان کے لیے چاہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے ان کے لیے کہ استاد وہ ہے جو تیاری کر کے جائے. تیاری کرنا، گیٹ پریپیئرڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ سب سے پہلے استاد کا کام ہے کہ وہ خود تیاری کرے. یہ روایتی انداز کہ میری کلاس ہے اور میں جا کے اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور میری کلاس کا ٹائم ہوا، میں اٹھ کر کلاس میں چلا گیا اور گپ شپ لگا کے کچھ آ گیا، یہ نہیں. جسے ہم اسکول میں سکھاتے ہیں لیسن پلاننگ، تو یہ یہاں بھی لیسن پلاننگ ہونی چاہیے. لیسن پلاننگ کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا پروگرام ہو ایک، کہ آج کی کلاس میں یہ آبجیکٹیو ہیں، یہ اچیو کرنے ہیں، یہ کنٹینٹ دینا ہے، یہ ایکسرسائز کرنی ہے، یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. ہر کلاس کے لیے ٹیچر کا ایک پروگرام متعین ہو، چاہے وہ آن لائن لے رہا ہے، چاہے وہ اس دن فیس ٹو فیس کلاس لے رہا ہے. تو گیٹ پریپیئرڈ ہے ایک یہ. دوسرا ہے کہ اساتذہ کو کہ وہ اپنے منصب کو پہچانے. وہ استاد ہیں، کوئی ڈکٹیٹر یا بیوروکریٹ نہیں ہے. ایک سرکاری افسر اور چیز ہے، ایک استاد اور چیز ہے. استاد کے اندر احترام اور اسٹوڈنٹ کی خیر خواہی، اس کے ساتھ بھلائی، یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ استاد نہیں ہے، وہ ایک بیوروکریٹ ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایسا استاد ایسا نہیں ہے. استاد اچھے طالب علم کو اس کے لحاظ سے لے کے چلتا ہے، کمزور طالب علم کو اس کے لحاظ سے لے کے چلتا ہے. تو ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پوری کلاس کو لے کے چلیں، نہ کہ اچھے طالب علموں کے لیے ہائی لیول کا میٹیریل ڈیولپ کر کے ان تک پہنچا دیں، اور میڈیوکر اور لو لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو سلو لرنر ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں. تو یہ 2-3 باتیں، انکلوسیوٹی کا ہم دھیان رکھیں. وہ بالکل ہمارا تو اسٹوڈنٹ ہی انکلوسیو ہے. ہماری یونیورسٹی انکلوسیو ہے. ہماری یونیورسٹی میں تو ہر طرح کا بندہ ہے، دیہاتی بھی ہے، شہری بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، اور زیادہ وہ لوگ ہیں جو مارجنلائزڈ ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو وہ مجبوراً ہماری طرف آتے ہیں. ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے سسٹم میں تبدیلی رکھنی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر، ابھی واپس دوبارہ آتے ہیں آپ کے، ابھی اپنی سروس آپ نے اتنے واضح طریقے سے اس کو مکمل کیا ہے ماشاءاللہ. تو اس موقع پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا احساسات ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں تو بہت مطمئن ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ سارے ایسے ہی سروس کریں اور ایسے ہی اطمینان سے اپنی سروس کے اینڈ کو پہنچے جس طرح میں مطمئن ہوں. تو مجھے مطلب کسی لیول پہ کوئی کمی اپنی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں نے فلاں جگہ میں ناکام رہا، فلاں جگہ ناکام رہا. مجھے جو ٹارگٹس دیے گئے
میں جب آپ کو بتاؤں ایک مثال کہ جب میں یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں آیا ہوں ایف پی ایس سی کے ذریعے، تو ڈی جی صاحب جو تھے ایف ڈی کے، انہوں نے ایک کالج نیلور مجھے دیا تھا، اچھا اور اس کے حالات اس وقت بڑے خراب تھے، تو انہوں نے اسپیشل اسائنمنٹ کیا کہ آپ ڈائریکٹ سلیکٹ ہی ہیں، لوگ شہر میں جگہ مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو شہر سے باہر فیڈرل ایریا میں جو نیلور فیکٹری ہے ایٹامک فیکٹری، اس کا کالج ہے، وہاں بھیج رہے ہیں۔ اچھا تو میں نے وہاں جا کے وہ چیلنج قبول کیا، اور جب میری یہاں سلیکشن ہوئی تو ہمارے ایک ڈائریکٹر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، رفیق طاہر صاحب، جی تو انہوں نے اس بات کو دہرایا وہاں میرے سلیکشن بورڈ میں کہ ان کو ہم نے اسپیشل ٹاسک دیا تھا اور اس طرح اچیو کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں میرے سلیکٹ ہو جانے کی شاید وجہ وہ تھی، وہ نیک کیا ہوا کام یا محنت سے کیا ہوا کام، صحیح تو وہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے۔ صحیح تو میں بہت مطمئن ہوں، آپ بھی ایسے کریں۔ انشاءاللہ سر، تھینک یو۔ اچھا، آپ اپنی اس زندگی کے سفر کو کیسے 2-3 الفاظ میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو؟ ایک تو آپ نے اطمینان کی بات کی کہ آپ کو اطمینان ہے، خوشگوار، مطمئن اور ہیپی اینڈنگ۔ ہیپی اینڈنگ، زبردست۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ زندگی جب تک چلتی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ لرن کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں، تو یہ ایک نئے سفر کی شروعات بھی ہے، اور ایک جو ٹیچر ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ دماغ کا کام ہے، ہاتھ پاؤں نہ بھی چلتے ہوں تو آپ اپنے بچوں کو لیٹے ہوئے بھی سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو یہی سفر میرا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں اپنی زندگی کو جاری رکھوں گا۔ جاب تو میں نے انجوائے کر لی، اب میرے دروازے کھلے ہوں گے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جسے میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، تو میں اس کو جاری رکھوں گا، بغیر فیس کے جاری رکھوں گا، بغیر نوکری کے جاری رکھوں گا۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ ہمارے جو ایجوکیشن میں ڈفرینٹ لیولز ہیں، پرائمری لیول ہے، سیکنڈری ہے، کالج لیول، یونیورسٹی لیول، تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور آپ ایجوکیشن کے ڈسپلن سے ہی وابستہ رہے ہیں۔ ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف ایجوکیشن ہیں جو کہ پروونشل صوبائی سطح پہ کام کر رہے ہیں، تو ان سب لوگوں کے لیے پالیسی میکرز ہیں، تو ان سب لوگوں کے حوالے سے کوئی ایک آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ جو میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم انرولمنٹ کو دیکھتے ہیں اور انرولمنٹ کرتے کرتے سیکنڈری لیول پہ آتے ہیں، سیکنڈری لیول بہت کروشل لیول ہے، اس سے آگے ہائر سیکنڈری اور گریجویشن کے لیول شروع ہوتے ہیں، تو ہمارا ڈراپ آؤٹ وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے سیکنڈری لیول کو مضبوط کرنا چاہیے، وہاں سے یہ روڈ جو سسٹم ہے نا، اسے ختم کر کے کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ نصاب تبدیل کر کر کے، وہاں پہ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ سائنس، میں سائنس ٹیچر رہا ہوں، سائنس پڑھاتے ہیں، ڈالٹن کا ماڈل رٹا لگوا دیتے ہیں، اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ ماڈل کیا ہے، کیسے ہے، تو وہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں مشکل میں آتے ہیں اسٹوڈنٹ سیکنڈری لیول پہ، اور بہت سارا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ کیا کہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ جو میٹرک میں 600-650 نمبر اس وقت لیتے تھے، 700 لیتے تھے، غربت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ مزدوری پہ اور نوکری پہ نکل جاتے ہیں کہ 10ویں ہو گئی، میٹرک ہو گیا اور اب کوئی کمانے کا ذریعہ بنائیں۔ تو گورنمنٹ کو بڑی ضرورت ہے اس بات پہ کہ کوئی بچہ میٹرک کے بعد تعلیم اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ بیسک بات ہے کہ جو بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑیں تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ بہت اچھے ذہن والے میٹرک کے بچے جو 700 نمبر لیتے ہیں، میں نے انہیں مزدوری کرتے دیکھا ہے، چھوڑ گئے تعلیم، جبکہ وہ اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر اور اچھے سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس لیول کو آگے بڑھانا ہے، وہاں سے اچھے نکلیں گے تو تمام لیول آگے آئے گا۔ آپ خود پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ، ایم فل پی ایچ ڈی کو پڑھا رہی ہیں، تو ایٹ دا اسپاٹ اگر کہیں تو ہمارے پاس جو ایم فل کا اسٹوڈنٹ آتا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ماسٹر لیول کا نالج رکھتا ہوگا، نہیں رکھتا ہے۔ جو ماسٹر میں آتا ہے وہ بیچلر لیول کا ہو نہیں رکھتا ہے، سلیکٹڈ سی اسٹڈی کر کے پاس ہو کے لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ صحیح، اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہ اب آپ پہ ہے، آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر۔
سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. Thank ہم you نے very much. آپ کے جو 40 سالہ سفر ہے اس کو، حالانکہ بہت مشکل ہے اس کو چھوٹے سے پروگرام میں سمرائز کرنا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے جو تجربات ہیں، آپ کی جو لرننگ ہوئی ہے اس سارے سفر کے اندر، تو وہ ہمیں منتقل کر کے جائیں تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں جو آلریڈی خدمت کر رہے ہیں اس پروفیشن کے اندر بطور استاد، وہ اس پروفیشن کو اس آپ کے تجربات کی بیس پہ آگے لے کے چلیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہمارے لیے ایک موم بتی کی طرح، کینڈل کی طرح ایک کام کر سکتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی توجہ اور وقت کا. یہ ایک استاد کے جو پروفیشنل جرنی تھی اس کو ہم نے ایک ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس پروگرام میں، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت سیکھنے کا باعث ہوگی. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.